अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ कि अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान का कायदाना किरदार। ताजिकिस्तान के दौरे के बाद वज़ीर आज़म इन एक्शन। इमरान खान ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दुशंबे में अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के रहनुमाओं और खास तौर पर ताजिकिस्तान के सदर से मुलाकात और तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जिसके बाद तालिबान के साथ जामे अफगान हुकूमत के लिए मुज़ाकरात शुरू कर दिए। नई अफगान हुकूमत में ताजिक, हजारा और उज़्बेक शहरियों को शामिल करने के लिए बात की। ये न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते के मफाद में होगा। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत पराचा और इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी। सबसे पहले सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा, आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये मौजूदा सूरत हाल और इसमें इस खास तौर पर कॉन्फ्रेंस में जो फैसले लिए गए हैं कितने सूदमंद साबित होंगे खित्ते के लिए? देखिए, शुरू से ये बात की जाती रही है कि अफगानिस्तान का मसला इलाकाई ममालिक ही हल कर सकते हैं जो इस खित्ते की रियलिटीज को जानते हैं। अब चूंकि बैरूनी फोर्सेस, बैरूनी अफवाज चली गई हैं, लिहाजा खित्ते को अब ये किरदार अदा करना चाहिए और शंघाई तावन जो कौंसिल है उसके इजलास में ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान इनके सरबराहान बैठे मिलकर, स्पेशली जो अफगानिस्तान के अंदर एथनिक कंपोजिशन है उस हवाले से ये बड़ी एक प्रोडक्टिव डेवलपमेंट हुई है इन टर्म्स ऑफ लार्जर पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। मसलन अगर अफगानिस्तान के अंदर की कंपोजिशन देखें तो वहाँ पश्तून प्रिडोमिनेंट है, तकरीबन 60% हैं, लेकिन ताजिक भी 25% हैं। उसके बाद उज़्बेक्स हैं, वो 15% हैं, फिर हजाराज हैं और बाकी जो कम्युनिटीज हैं वो 5 से 7% हैं। इंक्लूसिव गवर्नमेंट का मतलब यही है कि सारे अफगानी उसमें शामिल हों और ट्रेडिशनली अमानुल्लाह खान से लेकर अब तक यही रहा है। किंग ज़ाहिर शाह थे या बाद में नजीबुल्लाह वगैरह आए, ये पश्तून होते थे और पश्तून के साथ जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री थी वो दूसरों को दी जाती थी। अब जैसे अहमद शाह मसूद पंजकेर वैली है जो रेजिस्ट करती रही है ट्रेडिशनली, ना उस पे सोवियत कब्जा कर सके, ना उस पे तालिबान की पहली हुकूमत में कब्जा हुआ था, ये सारे ताजिक्स हैं। इसी तरह प्रोफेसर रब्बानी या आप उनके बेटे सलाहुद्दीन रब्बानी, ये भी ताजिक हैं। रशीद दोस्तम उज़्बेक है, उसके पास भी 15-20 हजार स्ट्रांग फोर्स है। प्रोफेसर मुहक्किक जो हैं हजारा वाले, उनकी भी एक फॉलोइंग है। ये आज से नहीं बल्कि आपको याद है पिछले महीने 15 अगस्त से पहले 8 जो अफगान रहनुमा इधर पाकिस्तान आए हुए थे, हफ्ता इधर पूरा रहे, वो ये वही लोग थे जो उज़्बेक, हजारा और ताजिक थे। मसलन प्रोफेसर मुहक्किक वो हजारा थे, सलाहुद्दीन रब्बानी वो ताजिक थे। फिर दूसरी तरफ हिरात, ईरान के साथ जो लगता है उसमें कमांडर इस्माइल है। पहली बात अच्छी हुई है कि जंग नहीं हुई अफगानिस्तान में, कि वो हजाराज के खिलाफ भी जंग होती, उज़्बेक रशीद दोस्तम के खिलाफ भी जंग होती, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस हुई थी पंजकेर में, वो भी तालिबान क्लेम करते हैं कि हमने सेटल कर दिया। और कल की डेवलपमेंट के बाद आपने आज देखा कि तालिबान ने कहा है कि हम इंसानी जो बुनियादी जरूरियात हैं उसकी बहाली पंजकेर वैली के लिए हमने शुरू कर दी है। लेकिन ये आसान नहीं है, इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, तालिबान ये डर भी है उनमें कि अगर इनको हम हुकूमत में डालेंगे, ये वही लोग हैं जो इन 20 सालों में हुकूमत करते रहे हैं, कि डॉक्टर अब्दुल्ला हों, डॉक्टर अशरफ गनी हों, ये सारे वो नॉर्थ वाले हैं। पहला डर ये है कि इनकी कोशिश होगी कि तालिबान हुकूमत फेल हो जाए और ये हुकूमत में आकर उस तरह की चालाकी करेंगे। दूसरा ये है कि कहीं ये तालिबान की जासूसी तो नहीं करेंगे दूसरों के लिए। लेकिन अब अगर ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान जो ताजिक हैं और ताजिक जितने भी दुनिया में बसते हैं तो वो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह से उज़्बेकिस्तान वाले लोग हैं वो शौकत मिर्ज़ियोयेव की वो रिस्पेक्ट करते हैं। गारंटीज अगर ये दे दें, हजारा वाले प्रो ईरानियन हैं, कमांडर इस्माइल प्रो ईरानियन है, अगर सारे गारंटी दें खित्ते के मुमालिक तो यकीनन इसमें पेशरफ्त
بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ڈیولپمنٹ اچھی ہو سکتی ہے، پازیٹیو ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے شوکت پراچا، یہاں میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی، جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ افغان حکومت کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے گزشتہ روز پہلے خواتین کو اجازت تھی پڑھائی کے لیے، تعلیم یافتہ جو تھی انہوں نے کہا کہ وہ باہر نکلے اسکول میں وہ پڑھا بھی سکتی ہیں، لیکن ہم نے آج دیکھا ہے، کل بھی دیکھا ہے کہ جو انہوں نے جو رولز اپنائے تھے وہ واپس ہٹتے جا رہے ہیں. اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خواتین کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے وہاں پر. مصباح لغاری، جب یہ ٹاکس ہوں گے، جیسے وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا عمل شروع کر دیا ہے، تو یہی تو وہ گارنٹیز، یہی وہ مسائل ہیں جن کو حل کرنا ہے. یعنی پہلے سے جب دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں طالبان نے اس ایگریمنٹ میں انڈرٹیکنگ دی ہے کہ ہم خواتین کے حوالے سے، بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے ہم ان کا تحفظ کریں گے، جو انٹرنیشنل چارٹر کووننٹس ہیں ہم ان کا ریسپیکٹ کریں گے. اور دوسرا انکلوسیو گورنمنٹ تھی. جب انکلوسیو گورنمنٹ اگر بن جاتی ہے، اس میں یہ پنجشیر والے تاجکس ہیں، مزار شریف والے ازبیکس آ جاتے ہیں، پھر بدخشان، نورستان، ان علاقوں کے جو استاد محقق والے ہزارات لوگ ہیں یا ہرات والے کمانڈر اسماعیل کے لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو پھر تو یہ سارے بیٹھ کے وہ ایک جو چارٹر آف انڈرسٹینڈنگ بنے گی یا ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوگا، یہ ساری چیزیں اس میں لکھی جائیں گی. پھر بالکل سب کو شامل کیا جائے گا. شوکت پراچا صاحب موجود رہیے گا. طارق سعودی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ چینی صدر نے اس موقع پر ایک مرتبہ پھر بات دہرائی ہے کہ خطے کے ممالک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بین الاقوامی مداخلت کو روکے. کتنا اہم ایک مرتبہ پھر یہ بیان دینا؟ دیکھیے، بنیادی طور پر تو یہ پاکستان کا انیشیٹو ہے. 15 اگست کو جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا اور وہ کابل میں داخل ہوئے تھے، تو اس کے بعد سب سے زیادہ سوال پاکستان سے پوچھا جاتا تھا کہ پاکستان کب کس طرح طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے گا. لیکن اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ملک جو ہے تنہا فیصلہ نہ کرے، یونیلیٹرل فیصلہ نہ کرے، بلکہ سپر طاقتوں سے وہی جو ریجنل ممالک ہیں، علاقائی طاقتیں ہیں، افغانستان کے ڈیوبنواٹ ممالک ہیں، ایران ہے، پاکستان ہے اور یہ سینٹرل ایشین ممالک ہیں، یہ ملک ہیں، یہ مل کر ایک فیصلہ کریں تاکہ وہ فیصلہ جو ہے اس کا اونرس آف رسپانسبلٹی بعد میں سب قبول کریں اور سب لوگ پھر افغانستان کی تعمیر میں کردار ادا کریں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 23 اگست کو ہمارے وزیر خارجہ ایک 4 روزہ دورے پر گئے، انہیں ملکوں کا دورہ کیا اور انہوں نے ان ممالک کی جو جتنے وزیر خارجہ تھے، ان کے کاؤنٹر پارٹس تھے، سب کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی. اس کے علاوہ دیگر ملکوں کے ساتھ بھی پاکستان کی مشاورت جاری ہے اور پاکستان زور دے رہا ہے کہ ماضی کی تاریخ جو ہے اس کا اگر انالیسس کریں، افغانستان میں اگر کسی فریق نے طاقت کے زور پر یا اس نے آگے بڑھ کر قبضہ کر بھی لیا ہے، کنٹرول حاصل بھی کر لیا ہے، تو کچھ عرصے بعد جو باقی فریقین ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر اس ایک فریق کو الٹیمیٹلی 2-4 سال بعد وہاں سے نکلنا پڑتا ہے. اس دفعہ جو ہے وہ تاریخ نہیں دہرائی جانی چاہیے، بلکہ ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے جو کہ وسیع بنیاد ہو. فی الحال میں شروع میں چاہے وہ بری ہو، لیکن الٹیمیٹلی اس کا ایک پورا سیٹ اپ بن جائے. تو اسی کو لے کے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. اب یہ جو ایس سی او کانفرنس ہوئی ہے، اس میں ایس سی او کے ایجنڈے کے ساتھ ساتھ افغانستان کے معاملے پر بھی بات چیت بڑی تفصیل سے ہوئی ہے، چونکہ یہ سارے ممالک جو ہیں وہ براہ راست افغانستان کی صورتحال سے متاثر ہیں اور متاثرہ ہوتے ہیں. افغانستان کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی متاثرہ ملک ہے تو وہ پاکستان ہے. اس میں پاکستان نے بہت زیادہ اس کی قیمت ادا کی ہے. اب پرائم منسٹر کا جو وہاں ایس سی او کانفرنس میں سب لیڈروں کے ساتھ خاص طور پر جو امام علی رحمانوف ہیں، پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے، ان سے بات چیت ہوئی ہے اور اس بات چیت کے بعد اس کو انیشیٹ کیا گیا ہے باقاعدہ طور پر کہ افغانستان میں یہ ٹھیک ہے کہ پشتون جو ہے، پشتون اسپیکنگ یا دری اسپیکنگ لوگ ہیں، ان کی بڑی ڈومینیشن ہے، لیکن ان کے درمیان میں بھی ایسے فریقین ہیں جو کہ طالبان کے ساتھ نہیں ہے یا کم از کم مخالف نہیں ہے لیکن طالبان کے ساتھ بھی نہیں ہے، جس طرح حکمت یار صاحب ہیں اور دیگر پشتون لیڈرز ہیں. تو ان سب کو اس دائرے میں لایا جائے کسی طریقے سے. پاکستان یہ ڈکلیئر نہیں کر رہا کہ حکومت کی فارمیشن کیسے ہو، اس کا سیٹ اپ کیسے ہو، اس کا طریقہ کار کیا ہو. پاکستان سے یہ چاہتا ہے اور دیگر ملک بھی جو ہے اب لگتا ہے کہ اسی ایک جامعہ پالیسی کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ تمام جو فریقین ہیں، جن میں تاجک ہیں، جن میں ازبیک ہیں، جن میں ہزارہ ہیں، تمام علاقوں کی اور تمام جو ایتھنک گروپس ہیں ان کی نمائندگی ہو. اگر جب ان کی نمائندگی پر مشتمل حکومت بنے گی تو پھر جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں، ریجنل ممالک ہیں، مسائل ممالک ہیں، وہ آگے بڑھیں گے اور جتنا جس کا حصہ بقدر حصہ ہے، جتنی جس کی سکت ہے، وہ افغانستان کی تعمیر نو میں کردار ادا کرے گا. اسی بات کا اشارہ جو ہے چین کے پریزیڈنٹ بھی ہے. چین تو بہت آگے بڑھ کر
باقاعدہ ایک فائنینشیل پیکج کا بھی اعلان کر چکا ہے وہ کرے گا. لیکن ظاہر ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے جو افغانستان میں جو سب سے بڑی قوت ہے جن کے کنٹرول میں ہے افغانستان, ان کو اب آگے بڑھنا ہوگا کہ دنیا کی آواز سنے. دنیا جو کہہ رہی ہے کہ ایک انکلوسو گورنمنٹ جو ہے وہ بنے اور وہ حکومت جو ہے آگے بڑھے, اور اس حکومت کو پھر یہ جو خواتین کے رائٹس ہیں, تعلیم کا ایشو ہے, ہیلتھ کے ایشوز ہیں, ان سب کے معاملے میں ان کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ آپ جتنا اپنے آپ کو اپنی حکومت کو دنیا کے لیے آج کے تقاضوں کے مطابق, دنیاوی تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ایکسیپٹیبل کرا کے پیش کریں گے, اتنی آپ کی حکومت جو ہے جلدی بنے گی اور اتنی زیادہ دیر پا ہوگی. ٹھیک ہے. اسلام آباد کے بیورو چیف طارق چودھری اور شوکت پراچا سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے. افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کا قائدانہ کردار. تاجکستان کے دورے کے بعد وزیر اعظم ان ایکشن ہو گئے ہیں. عمران خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دوشنبے میں افغانستان کے پڑوسی ممالک کے رہنماؤں اور خاص طور پر تاجکستان کے صدر سے ملاقات اور تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم کا دورہ تاجکستان کافی کامیاب رہا. کابل سے انخلا کے عمل میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا. وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فرخ حبیب کی میڈیا سے گفتگو. انہوں نے کہا وزیر اعظم نے آج قدم اٹھایا ہے کہ افغانستان میں ایک جامع حکومت بنے, 40 سال سے جاری تصادم کا خاتمہ ہو, پرامن افغانستان پرامن پاکستان کے حوالے سے ضروری ہے. صاحب کا جو دورہ ہے, دورہ تاجکستان, وہ کافی کامیاب رہا, اور آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک اور انیشیٹو لیا ہے کہ جو افغانستان کے اندر ایک انکلوسیو حکومت بنے. جو 40 سال سے کانفلکٹ چلتا آ رہا ہے, اس کانفلکٹ کا خاتمہ ہو. اب پرامن افغانستان پرامن پاکستان کی میں سمجھتا ہوں حوالے سے بڑا ضروری ہے. اور جو پاکستان ایک نیا سینٹرل ایشین ریاستوں کے ساتھ اکنامک تعاون شروع کرنا چاہتا ہے, اور پاکستان کی معاشی کوریڈور وہاں کی طرف جو ہے سینٹرل ایشین ریاستوں کی طرف جو کھلتا ہے, اس کا راستہ بھی افغانستان کی طرف سے جاتا ہے. تو ہمیں افغانستان کے امن کے حوالے سے ہم نے بھرپور کوشش کرنی ہے. اور اب بات کریں گے اپوزیشن لیڈر کی. تو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے موجودہ حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. سیالکوٹ میں نون لیگ کے ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا کہ 3 سال میں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے. ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ہم کشکول لے کر پھر رہے ہیں. عمران نیازی نے قوم سے جھوٹ بولا. عوام کو اب مہنگائی اور کرپشن کے خلاف جنگ کرنا ہوگی. نون لیگ کو اگر 34 باری ملتی تو ملک ترقی کر رہا ہوتا. یہ بھی کہا کہ کنٹونمنٹ انتخابات میں عوام نے نون لیگ کو ووٹ دیا. آئندہ عام انتخابات شفاف ہوئے تو کراچی سے پشاور تک نون لیگ جیتے گی. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ 74 سال بعد بھی ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی ابھی کشکول لیے پھرتے ہیں. روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 170 روپے پہ پہنچ گیا. آج بجلی کے بلوں میں آج اور کل بھی پیٹرول بم چلا اور بجلی کا بم چلا. تو پھر کرپٹ کون ہے؟ کہ یہ دھوکہ اور فراڈ تھا جو آپ کے ساتھ 2018 میں اس نیازی نے آپ سے کیا تھا. آپ کو مہنگائی کے خلاف جنگ کرنا ہوگی, آپ کو ان کی کرپشن کے خلاف جنگ کرنا ہوگی. اگلا الیکشن نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں میدان مارے گی انشاءاللہ تعالی. ہمارا مطالبہ جائز نہیں بلکہ پرزور مطالبہ ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر کرنے ہوں گے. لیکن اگر شفاف الیکشن نہیں ملتے کہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا. ہر قانونی اور سیاسی سہارا ہم لیں. جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا یا شام گیا. رانا ثناء اللہ کا ورکرز کنونشن سے خطاب. کہا مفاہمت سے مراد کمپرومائز نہیں, صاف اور شفاف الیکشن ہماری نہیں ملک کی ضرورت ہے. ملک کو استحکام چاہیے, سیاسی استحکام کے لیے ووٹ کی عزت بہت ضروری ہے. عمران خان نے اقتدار حاصل کر کے ملک کو انتقام میں جھونک دیا. یہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے, صبح گیا یا شام گیا ہے. اب ہم نے جو بھگتنا تھا بھگت لیا ہے. فری اور فیئر الیکشن یہ ہماری ضرورت نہیں ہے, یہ اس ملک کی ضرورت ہے. یہ ریاست پاکستان کی ضرورت ہے. فری اور فیئر الیکشن کے بغیر, ووٹ کو عزت دیے بغیر کسی ملک میں نہ سیاسی استحکام آیا ہے نہ آ سکتا ہے. سیاسی استحکام کے لیے فری اور فیئر الیکشن, ووٹ کی عزت جو ہے یہ بہت ضروری ہے. قوم کو دھوکہ دے کے اس نے جو ہے وہ اقتدار حاصل کیا, اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد
کہ اس نے ایک ہی کام کیا اور وہ صرف انتقام ہے۔ حکومت نے عوامی مفاد میں ایک بھی قانون نہیں بنایا، ملک کو 30 سال پیچھے کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ اسمبلی سے باہر 68 آرڈیننس پاس کرائے لیکن ایک بھی عوام کے لیے نہیں تھا۔ عام آدمی کے لیے، پاکستان کے مفاد کے لیے کوئی قانون نہیں بنا ہے۔ 57 قوانین جو اسمبلی میں اور 68 آرڈیننس جو صدر پاکستان کے دستخط سے جاری کیے گئے ہیں، ایک قانون بھی ایسا نہیں ہے جو عوام کے لیے ہو۔ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل متعارف کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک آمرانہ سوچ کے عکاسی کرتا ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس بل پاس کروایا گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو یہ قانون واپس لینا چاہیے۔ بجلی بلوں میں 35% تک انکم ٹیکس کے نفاذ کے بعد پانی سر سے اونچا ہو گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی حکومت پر تنقید، کہا بجلی کے 30,000 روپے تک کے بلوں پر 20% اور 40,000 روپے تک کے بلوں پر 20% انکم ٹیکس مہنگائی کا ایک نیا طوفان لائے گا۔ عمران خان نے مہنگائی کو عوام کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا۔ قوم فیصلہ کر لے، اگر مہنگائی سے نجات چاہیے تو پی ٹی آئی حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا۔ مہنگائی کے خلاف ملک بھر کے عوام کمر کس کر باہر نکلیں تو عمران خان کے عوام پر حملے نہیں رکیں گے۔ خبر دیں کہ وزیر اعظم کا ملکی ہوائی اڈوں پر بڑھتے پروٹوکول پر تشویش کا اظہار سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم کے سیکریٹری نے متعلقہ اداروں کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے جس میں غیر مجاز پروٹوکول کا رواج فوری بند کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے بیورو چیف کراچی رفعت سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی رفعت سعید، بتائیے گا۔ دیکھیے، وزیر اعظم نے عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ساری ہدایت کی تھی، لیکن ان کی ساری ہدایت کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ اس کے بعد ملک کے ہوائی اڈوں پر وی آئی پی پروٹوکول کا رواج رائج ہوا۔ سرکاری افسران اس میں سب سے آگے ہیں پروٹوکول حاصل کرنے میں۔ اس کے بعد سیاست میں یہ تمام لوگ تمام وہ سہولتیں پروٹوکول کی حاصل کر رہے تھے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے شکایات ملنے کے بعد جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا اور اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو ہدایت کی، اور اعظم خان نے ایک مراسلہ جاری کیا ہے جس میں اس میں سخت پابندی کی ہدایت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ کوئی متعلقہ وزارت، کوئی محکمہ، کوئی وفاقی صوبائی ایجنسیز جو ہے وہ ایسے پروٹوکول کو نہیں دے گی جس کی خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ اس کے بعد اب ایئرپورٹ پر یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ اب پروٹوکول نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی جو سیاسی شخصیات خاص طور سے تحریک انصاف کے رہنما پروٹوکول حاصل کرتے ہیں اور اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہیں، اور یہی حال سرکاری افسران کا بھی، جس سے عام مسافروں میں بہت احساس محرومی پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ لائن میں بھی آ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد انہیں نظر انداز کر کے جو ہے ترجیح دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رفعت سعید۔